जिस मौजू पर गुफ्तगू करना है उसी की मुनासबत से हमने कुरान पाक सूरत निसा की एक आयत तिलावत की है और इस मफहूम की आयात कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें अदल इंसाफ का हुक्म दिया है। और सबसे बड़ी खूबी ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको इस सरजमीन पर अदल इंसाफ के कायम करने का हुक्म भी दिया गया है कि हम हत्तल इम्कान अदल इंसाफ कायम करें और अदल इंसाफ के क़याम में कोई शय रुकावट ना आए, ना माल की मोहब्बत, ना औलाद की मोहब्बत, ना अपने ज़ात की परवाह, ना अदील वाकारिब की। अदल इंसाफ तमाम चीज़ों पर फौकियत रखता है और अदल इंसाफ का कितना ऊंचा मकाम मर्तबा है, अभी भी मैंने मगरिब के कबल एक जगह बयान किया और शायद की और कहीं हमने बताया कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका हुक्म दिया और ऐलान हुआ तो अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, अब आप मैदान में आए और दावत का काम शुरू करें। तो पहली बुनियादी तालीमात में अदल इंसाफ था। बड़ी तवील हदीस, हम उधर नहीं जाना चाहते, बस इशारा करते हैं। अरब का मशहूर इंसान अक्सुम बिन सैफी, ये अरब कबीलों का बड़ा सरदार था और बहुत ही बाइज्जत अदल इंसाफ का अलम बरदार था और सारे अरब के हुक्काम और उस वक्त के राजा महाराजा और सारे कबाइल के सरदार इसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। जब इसको पता चला कि मदीने में मक्के में कोई साहब पैदा हुए हैं जो इस्लाम लोगों के सामने नया दीन पेश कर रहे हैं, उसने कुछ सुना तो चूंकि दूर अंदेश इंसान था और अहले शेर और तारीख और मुफस्सिरीन के बकौल उम्र में भी शायद अपने ज़माने में सबसे बड़ा था। क्यों? बाद रवायतों के मुताबिक 330 साल इसकी उम्र हो चुकी थी। 330 साल, इतनी लंबी उम्र का इंसान था। बाद लोगों ने कुछ कम बताया तो आखिरी कौल जो है वो कम से कम 270 साल, इतनी उम्र का था ये, जिसको कहते हैं जहादीदा इंसान था। इसे नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक सुना तो इसके दिल में शौक और पैदा हुआ, शौक और जज्बा पैदा हुआ कि हम भी जा करके उस इंसान से मिले जो अपने आप को रसूल कहता है और सारे मक्के के लोग उसके मुखालिफ हैं, हकीकत मालूम करें। लेकिन चूंकि बड़ा पहुंचा हुआ इंसान था, जब इसने आने का इरादा किया तो महबूब था अपनी कौम और कबीले का। कौम और कबीले के लोगों ने मिलकर के इसको रोका और कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। क्योंकि उस जमाने में अरब में लूट मार, कत्ल गारत और खूनरेज़ी बिल्कुल एक आम सी चीज थी, आम सी चीज थी। मलिक अब्दुल अजीज जो सऊदिया के हुकूमत के बानी हैं, इनसे पहले हाजी भी इंसान हज करने के लिए जाता था तो बद्दू एक दयाल के लिए भी उसको कत्ल कर डालते थे। कोई इंसान जिद्दा सी पोर्ट पर उतरने के बाद अकेले जाने के लिए तैयार नहीं होता था। बहुत बड़ा वफ्त जाए डाकू रास्ते में, लेकिन मलिक अब्दुल अजीज ने हुकूमत जब कायम की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बरकत से अमन व अमान नसीब हुआ
اور دنیا کے بے شمار ممالک میں سے بہتر اللہ تعالی نے امان وہاں عطا کیا، توحید اور سنت کی برکت تھی۔ بہرحال تو عرب کے لوگوں نے کہا، قبیلے کے لوگوں نے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، راستہ غیر معمول ہے، کہیں قتل کر ڈالیں گے لوگ۔ اختصاراً یہ کہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، آپ یہیں رہیں، آپ اپنی قوم میں جن کو پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو آپ اپنا سفیر بنا کر کے بھیج دیں اور وہاں سے جائیں، سچی رپورٹ لے کر کے آئیں۔ تو سرداروں سے مشورہ کرنے کے بعد 2 آدمی کو منتخب کیا گیا اور کہا جاؤ، اقسم نے کہا جاؤ اور محمد بن عبداللہ سے مل کر کے پہلے اس کی حقیقت معلوم کرو، لوگوں سے پوچھو کہ آخر وہ کیا دعوت ہے، کیا چیز ہے وہ، اور اس سے 3 سوال کرنا، یہی 3 سوال سمجھنا ہے، اس سے 3 سوال کرنا۔ پہلا سوال تو یہ کرنا کہ من انتا، دوسرا سوال وما انتا، اور تیسرا سوال وبما اتیتا۔ 3 سوال کرنا بس، اور جواب جو دے اس کو خوب اچھی طرح سے یاد رکھنا، حرف بحرف یاد رکھنا، اور ہمیں آ کر کے بتانا۔ آئے مکے پہنچے اس کے دونوں قاصد، لوگوں سے پہلے ملے کہ بھائی اس نام کا کوئی آدمی ہے جو رسول و پیغمبر کہتا ہے، آپ لوگوں کے کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہماری قوم کا سب سے امانت دار، سب سے سچا، سب سے زیادہ عدل انصاف کا نمبردار، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر تھیں، لیکن اچانک اب خراب ہو گیا۔ اب کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ آج کی اصطلاح میں کیا ہو گیا؟ سمجھ گئے نا؟ آج کی اصطلاح میں، اور مناسب نہیں ہے کہنا، آج کی اصطلاح میں بھی کتنے اچھے ہو، بس توحید پر آ جائے تو بگڑ گئے آپ۔ بہرحال سارے مکے کے لوگوں نے تعریف کی، شکایت صرف یہ تھی کہ نیا دین لے کر کے آیا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اس شخص سے ملنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں وقت ادھر سے گزرتے ہیں اور یہ حرم میں جاتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر۔ نبی علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، لوگوں نے کہا کہ یہ جس کو تم ملنا چاہتے ہو یہی ہے۔ آ گئے دونوں، آپ سے ملے، تاکہ ہم اقسم بن سیفی کے سفیر ہیں، ہم وہاں سے آئے ہیں، اس کے قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے آپ سے ملنے کے لیے ہم کو حکم دیا ہے، ہمیں اور آپ سے 3 سوال کرنا ہے۔ اور سوال کیا تھے؟ اقسم بن سیفی نے دیا تھا من انتا وما انتا وبما اتیتا۔ پہلا سوال ہے کہ من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، بس اتنا ہی تعارف کروایا۔ اچھا تو وما انتا، آپ ہیں کیا؟ یہ تو پتا چل گیا، من کا جواب مل گیا پہلے سوال کا، من انتا پتا ہو گیا، لیکن مسئلہ ہے کہ وما انتا، آپ ہیں کیا؟ بلا آپ ہیں کیا چیز؟ دیکھنے میں تو انسان شریف سب کچھ نہ تھا، لیکن ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ بھائی دوسرا جواب مل گیا۔ اب تیسری بات آئی ذہن میں کہ رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، تو آپ نے پیغام پہنچانے والے ہیں، تو اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول، تو اللہ نے آپ کو وبما اتیتا۔ تیسرا سوال، آپ کیا اللہ کا پیغام لے کر کے لوگوں کے پاس آئے ہیں یہ بتائیں۔ اگر آپ پیغام اللہ کے رسول کی، اللہ کے پیغام پر ہیں، تو اللہ نے کون سا پیغام لے کر کے آپ کو بھیجا ہے ہمارے پاس؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو پیغام اللہ نے ہمیں لے کر کے بھیجا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہاکم عن الفحشاء والمنکر والبغی، وینہاکم عن الفحشاء والمنکر والبغی، 6 چیزیں ہم لے کر کے آئے ہیں۔ 3 باتوں کا ہمارے رب نے حکم دیا کہ ہم تم کو پہنچائیں، اور 3 باتوں سے منع کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ من انتا وما انتا، وہ جواب مختصر تھا، یاد ہو گیا، اور اقسم بن سیفی نے کہا پورا جواب من و ان یاد رکھنا، ایک حرف نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اب یہ تو تھا نہیں ریکارڈ کر لیں اور نہ کاغذ و قلم تک لکھ لیا جائے، تو پہلا تو دونوں جواب یاد ہو گیا۔ جو تیسرا جواب دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو اب یہ پورا یاد نہیں کر سکے دونوں، کہنے لگے اعید علینا، ذرا ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہ رسول نے دوبارہ پڑھا ان اللہ یامرکم بالعدل، پھر کہتے ہیں اعید علینا، ذرا ایک مرتبہ اور پڑھ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آ رہا تھا، بار بار کیوں پڑھوا رہے ہو، ضرورت ہے۔ تیسری مرتبہ پڑھا، پھر پڑھیے۔ جب تک ان دونوں نے پوری آیت حرف بحرف یاد نہیں کر لیا سن کے، تب تک انہوں نے اللہ رسول سے مطالبہ کیا، آپ نے پڑھایا۔ جب آیت یاد ہو گئی تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم جائیں گے۔ دونوں ساتھی 3 سوالوں کے جواب پائے اور گئے۔ اقسم بن سیفی وہ تقریباً 350 سالہ بوڑھا، جو پورے عرب کا سب سے معمر، سب سے باعزت، سب سے تجربے کار، 3 صدیاں گزر جائیں، 3.5 صدیاں بہت وقت ہوتا ہے۔ وہ مشہور تھا، واپس گئے، اس سے ملے، کہا کیا جواب ملا؟ پہلا سوال ہم نے کہا تھا کرنے کے لیے، کیا تھا؟ من انتا، کون ہو؟ تو میرے سردار وہ تو اتنا شریف انسان، اتنا مخلص انسان لگا، بچے سے پوچھتے ہیں مکے میں تو کہتے سب سے اونچے حسب نسب اور ذات اور برادری کا ہے، اتنا امانت دار، اتنا دیانتدار، اتنا پرہیزگار کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہمارے ہاں۔ بس اب نئے دین پیش کر رہی ایک خرابی ہے اس کے اندر، کہتے ہیں پورے مکے کے لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن اس نے بس ایک جملے میں اپنا تعارف، اتنا سیدھا سادہ آدمی ہے، انا محمد بن عبداللہ، بھئی کیا کرو گے میری تعریف، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ۔ کہا لوگ اتنے بڑے بڑے ٹائٹل اور لقب سے، اور یہ کیسا انسان ہے صرف محمد بن عبداللہ؟ کہا اچھا۔ دوسرا جواب کیا دیا؟ جب ہم لوگوں نے کہا اچھا وما انتا، آپ کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انا رسول اللہ، بس مختصر میں کہ بھائی اللہ نے ہمیں اپنا رسول بنایا اور اپنا پیغام لے کر کے بھیجا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اس کا پیغام پہنچائے۔ ہلکا سا اچھا ٹھیک ہے۔ کہا اچھا تیسرے سوال کا جواب کیا تھا؟ وَبِمَا أَتَيْتَ، تو اگر پیغمبر ہو، رسول ہو تو بھی اللہ کے، تو اللہ نے کون سا پیغام لے کر کے بھیجا ہے؟ جب یہ سوال کیا تو یہ آیت پڑھ کے سنائی، ان اللہ یأمرکم بالعدل، سب سے پہلے عدل، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تم لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی، قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ، اگر ہماری جو آمدنی ہے ہم کھاتے ہیں کماتے ہیں
تو یہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے تمام رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ان کو لیتے دیتے رہے۔ اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، بے حیائی سے منع کیا کرتا ہے، منکر برائیوں سے، ناجائز حرام چیزوں سے منع کرتا ہے، والبغی اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔ جب یہ سنا تو اس شخص نے، کون؟ اقسم بن سیفی، تجربے کار 330 سالہ بوڑھا، جوش میں کھڑا ہو گیا، ایسی قوت پیدا ہو گئی سن کر کے، کہا کہ یا امرکم بمکارم الاخلاق، مبارک ہو تم کو، اس وقت سرزمین پر سب سے اچھے اخلاق کی دعوت محمد دے رہے ہیں۔ یہ ہے دوستو، کیوں؟ سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ انسان عدل و انصاف کرے۔ یامرکم بمکارم الاخلاق وینہاکم عن سفسافہا، اس وقت کائنات میں، سرزمین پر بسنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کا علمبردار اور جس کی دعوت ہے وہ محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بد اخلاقی سے تم کو منع کر رہا ہے۔ ہو گئی بات؟ اب آگے اس سے بھی بڑی چیز کہتا کیا ہے؟ کونو، بہتر یہ ہے کہ اب کچھ تمہیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، باپ دادا کے ساری رسم و رواج کو ترو کرو، وَقُونُ، اور اس دنیا میں سب سے پہلے اس کی اتباع کرنے والے اور اس کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کرنے والے تم بن جاؤ۔ کیوں ابھی بن جاؤ؟ سب سے پہلے تم بن جاؤ۔ کیوں؟ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس کے پاس یہ پیغام ہو، عدل و انصاف کا، عدل و انصاف کا، احسان کا، قرابت دارے رشتہ داروں کے لینے دینے کا، صلہ رحمی کا، اور جو بے حیائی برائی سے، منکرات سے بچتا ہے، روکتا ہے، اور ظلم زیادتی سے جو منع کرتا ہے، اس کی دعوت یہیں تک محدود نہیں، اس کی دعوت جہاں تک سورج، جہاں تک زمین ہے، جہاں بھی انسان و جنات بسنے والے ہوں گے، ان قریب دنیا کے گوشے گوشے میں اسی کا دین پہنچ جائے گا۔ اس لیے قبول کر لو، تم ابھی قبول کر لو گے تو السابقون الاولون، سب سے پہلے ساتھی بن جاؤ گے، اور اگر تاخیر کرو گے تو دوسرے آگے نکل جائیں گے اور تم بعد میں پیچھے ان کی پیروی کرنے والے بنو گے۔ تو دوستو یہ ہے عدل و انصاف، یہ ہے عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو عدل و انصاف والا بنائے۔ دوستو ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ بھی یہی ہے، قُوْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے کس کو حکم دیا؟ ایمان والوں کو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھیے گا، قرآن کا ایک وصول، کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو خوب توجہ سے سننا، غور سے سننا۔ کیوں؟ اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ناس کہہ کے نہیں بلایا، ایمان والو تم کو دنیا کی ساری قوموں کو چھوڑ کر کے صرف اس کو پکارا ہے، ایمان والو۔ تو اب دو ہی چیز ہے، یا تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی کام کی چیز کا حکم دیتا ہوگا یا نہایت خطرناک چیز سے روکتا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو عدل و انصاف کسی کا کام نہیں تھا، یہ عدل و انصاف قائم کرنا صرف اسلام کا خاصہ ہے۔ دنیا میں ہر انسان اپنے اور پرائے میں فرق کرتا ہے،
لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے عدل و انصاف کا معاملہ آ جائے اپنے اور پرائے کی کوئی تمیز نہیں، عدل و انصاف. بلکہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا عدل و انصاف کے ایک علمبردار بن جاؤ، عدل و انصاف تم قائم کرو، گرچہ عدل و انصاف تمہارے اپنے ذات کے خلاف پڑے، یہاں تک کہ تمہارے ماں اور باپ کے خلاف پڑے، تمہاری اولاد کے خلاف پڑے، تمہارے قرابت داروں کے خلاف پڑے. عدل و انصاف اگر باپ کے خلاف بھی پڑے تو اس کو ٹھکرا دینا. عدل و انصاف کو بالادستی حاصل ہے. کیوں؟ اسی عدل و انصاف کی برکت سے یہ کائنات کا پورا نظام چلتا ہے. اور عدل و انصاف نہ رہ جائے، اپنے اور پرائے میں تمیز کی جانے لگے تو سمجھ جاؤ کہ وہ قوم وہ ملک کبھی زیادہ دن تک باقی نہیں رہتا. ایک مثال دیتے ہیں آپ لوگوں کو. امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، کبھی نام سنا ہے ابن ماجہ کا؟ ہاں یہاں رکھی ہوگی. امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، اور بہقی نے، احمد بن حنبل نے بڑا عجیب سا واقعہ نقل کیا ہے. اور اس واقعے کو سننے کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے ان نوجوانوں بڑی بے قراری ہے، ہمیں اپنا حق نہیں مل رہا ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، یہ رونے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک بشارت ہے حدیث میں، سن لو، سارا ٹینشن دور ہو جائے گا. ورنہ ایسے سوچتے رہو گے تو ایک تو گھر کا ٹینشن، کاروبار کا ٹینشن، اور دوسرا یہ ٹینشن آ جائے گا تو ٹینشن میں مر ہی جاؤ گے تم. ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے اور ایمان یقین کرنے کی ضرورت ہے، اور انتظار کرنا ہے وقت کا. کیوں؟ ان ربک لبالمرصاد. اے میرے بندو، یہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پریشان نہ ہو، اللہ کو غافل نہ سمجھو. اللہ نے اپنے عذاب کا، اپنی پکڑ کا سیٹلائٹ ان پر بالکل فٹ کر رکھا ہے، میزائل بالکل فٹ ہے، لیکن وقت کا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ کیا کوئی چیز وقت سے پہلے؟ فانتظر، اے نبی آپ انتظار کریں، اور وہ بھی انتظار کریں. کرنا تو ہم کو ہے، بس آپ انتظار کریں. قرآن پاک میں ہے نا، فانتظروا انی معکم من تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. دیکھو کہ میدان کس کے ہاتھ میں آتا ہے اور کون رہتا ہے، کون ختم ہوتا ہے، وقت بتائے گا. اللہ اکبر. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی ہجرت کہاں ہوئی ہے؟ حبشہ. ٹھیک ہے نا، حبشہ پہلی ہجرت ہے. تقریباً 70 75 80 صحابہ ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ حبشہ گئے. اور پھر خیبر کے موقع پر سب لوگ واپس آئے. جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے. اب ذرا سوچیں، جو صحابہ کرام 6-7 سال تک نبی سے جدا رہے ہوں گے، ان کا دل پر تو صحابہ تھے، ہم اور آپ نہیں تھے نا. ہاں، کیا ان کو خوشی رہی ہوگی خود نبی کو. اور 7-8 سال کے بعد جو پلٹ کر کے بیچارے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. ایک دن اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اور مہاجرین حبشہ جو ہے ایسے ارد گرد گھیرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا، الا تحدثونی، حبشہ کے مہاجروں، الا تحدثونی بعجیب ما رأیتم. حبشہ کے اندر جو تم نے زندگی گزاری، زندگی کا کوئی سب سے عجیب و غریب واقعہ ہمیں بتا سکتے ہو؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے سوال کیا. اتنی دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، کیا الا تحدثونی، تمہارے ساتھ کیا کیا وہاں ہوا اور کیا کیا واقعات گزرے تم پر؟
سب سے حیرتناک، سب سے خطرناک اور حیرتناک جو واقعہ تم لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہو، کیا اس کو بتا سکتے ہو؟ نوجوان صحابی کھڑے ہوئے، اللہ رسول میں بتاؤں گا، میں نے دنیا میں ایسا ظلم اور ایسی ناانصافی ہم نے آج تک نہیں دیکھی تھی جو میں نے حبشہ میں دیکھی ہے۔ آپ نے بولا کیا دیکھا تو نے، کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ کسی کو پاور حاصل ہو جائے ظالم کو، تو مظلوم کے ساتھ یا ظالم پاور رکھنے والے کے گنڈے جو ہوتے ہیں وہ مظلوم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور کوئی ان کے خلاف، ظلم کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا۔ یہاں تو آپ لوگ نہیں جانتے ہو لیکن پرانے لوگ جانتے ہوں گے، جب تک یہ کیا کہتے ہیں سب کچھ ریڈی میڈ نہیں ملتی، سب کچھ گھر میں ہوتا تھا، تو صبح سویرے گھر میں عورتیں گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ جما دیتی تھیں اور رات میں وہ دہی بن جاتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ پھر صبح ایک بڑے سے برتن میں اس کو ڈال کر کے تھوڑا سا پانی ملاتے اور ایک بڑا سا آج کل گرینڈر کیا کہتے ہیں، گرینڈر، اس وقت لکڑی کا ہوتا تھا، بٹن نہیں دبانا، ہاتھ سے ایسے کھینچا تھا، دیکھا کبھی؟ تو اتنا اس کو اس طرح سے حرکت کرتے کہ مکھن اور گھی اوپر آ جائے اور بغیر مکھن کا جو چھاچ یا مٹھا وغیرہ بن جاتا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بالکل یہی وقت تھا، ہر دودھ والا اپنے دودھ کا مکھن نکال رہا تھا اور اپنے جمائی ہوئے دہی کا چھاچ اور مٹھا الگ کر رہا تھا۔ ہم لوگ ایسے بیٹھے تھے، کوئی ایک دیندار عورت تھی اور وہ بھی معمولی نہیں تھی، وہاں عیسائی جو عالم تھے دیندار، ان کی بیوی تھی غریب تھی بیچارے، اور ان کے ہاں کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، جانور پال رکھے تھے، دودھ جماتے تھے، دہی جماتے، اور صبح ایسے وہ عورت بیچاری سر پر رکھ کر کے گلیوں میں جا کر کے دہی بیچتی تھی، اور جو آمدنی ہوتی تو دہی بیچنے کے بعد اسی آمدنی سے جو کیش ملتا خرید کر کے کھانے پینے کا سامان لے کر کے آتی، کھانا پکاتی، شوہر کو کھلاتی، بچوں کو کھلاتی۔ یا رسول اللہ یہ عورت تھی۔ ایک دن صبح سویرے ہم لوگ ایسے کھڑے تھے، وہ بیچاری عورت لکڑی مٹی کا برتن آتا تھا پہلے، مٹی کے برتن میں دہی اپنے سر پر رکھے بیچاری بیچنے کے لیے نکلی اور سوچ رہی تھی کہ جب بک جائے گا تو سامان کھانے پینے کے خریدوں گی، لے جا کر کے پکاؤں گی۔ کہنے لگے کہ چند اوباش جن کو دین سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لوٹ مار، قتل و غارت، گنڈا گردی، آوارگی، کیوں ان کو حکومت کی طرف سے آزادی ملی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ایسے ہی ہم نے دیکھا، وہ بیچاری دہی بیچنے کی گلیوں میں جا رہی تھی، پیچھے ایسے چند نوجوان کھڑے تھے اوباش، ایک نے پیچھے سے جا کر کے زور سے دھکا مارا۔ یا رسول اللہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جب زور سے دھکا ظالم نے مارا، عورت بیچاری منہ کے بل گر گئی اور اس کا دہی کا گھڑا زمین پر گرا، ٹوٹ کر کے بالکل بکھر گیا۔ اب بیچاری اٹھی، کوئی ایک انسان اس کو اٹھانے والا نہیں تھا، کھڑی ہوئی تو ہم لوگوں نے دیکھا پیچھے وہ جو گنڈے تھے اس وقت کے وہاں حبشہ کے، وہ ہنس ہنس کر کے کھلکھلا رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ دیکھو ہم نے کس طرح سے اس عورت کے ساتھ مذاق کیا۔ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرا گزارا آج میرے بچے نہیں کھا پانے گے، میرا شوہر بھوکا رہے گا،
میرے بچے آج بھوکے رہیں گے، اب 24 گھنٹے کے بعد پھر ہمیں دہی ملے گا تو ہمارے پاس برتن نہیں رہے گا کہ میں دوبارہ بیچنے کے لیے آؤں۔ وہ بیچاری اس طرح سے رو رہی ہے، چلا رہی ہے، اور وہ ظالم جو ہنس ہنس کے ایک دوسرے پہ گر پڑ رہے تھے۔ لیکن جب بہت زیادہ ہنسے تو عورت بیچاری کیا کرتی ہے؟ آخر میں کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ کی طرف۔ کہا یا غدرو، اے گنڈو، ظالمو، سن لو، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے اوپر تم نے ظلم کیا، میں پولیس چوکی میں جا کر وہ لکھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ سب تمہارے آدمی بیٹھے ہیں، ان سے کچھ فائدہ ہمارا حق ملنے والا نہیں ہے۔ یا غدرو، اے ظالمو، سن لینا، یہاں تمہاری گنڈا گردی چل رہی ہے، یہاں پولیس تمہارے خلاف رپورٹ درج نہیں کرے گی، لیکن مرنا ہے اور ایک دن بڑی عدالت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم تم سے وہاں ملیں گی، تب پتا چلے گا کہ ہمارے اوپر ظلم کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ تجھے اس وقت پتا چلے گا۔ عورت نے اس طرح سے کہی اور چلی گئی۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس موقع پہ جو اللہ کے رسول نے اس آن قیامت تک آنے والے امتیوں کو پیغام دیا، فرمایا سن لو، کیف یقدس اللہ قوما لا یؤخذ فیہم من قویہم لضعیفہم۔ میرے صحابیوں سن لو، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس ملک کو، اس ظالم حکومت کو بہت زیادہ دن تک چلنے نہیں دیتا، بس وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ کیف یقدس اللہ قوما، اس قوم پر اللہ کیسی اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اس قوم کے ملک میں کیسی برکت اور خیر ہوگی، کیسے امن و امان ہوگا، کیسے سکون ہوگا، اور زیادہ دن تک اس قوم کو اللہ باقی نہیں رکھے۔ کس کو؟ جس قوم میں مظلوم کا حق نہ ملتا ہو۔ آگئی بات سمجھ میں؟ جس قوم میں ظالم کو ظلم کرنے کے باوجود بھی اس کی تاج پوشی کی جائے، سابوسی دی جائے، اور روڈوں پر پھرتا رہے، اور مظلوم بیچارہ اس کو خلاف رپورٹ بھی درج نہ ہو، اور اگر درج بھی ہو تو الٹا اسی پر کیس ڈال دیا جائے۔ کیف یقدس اللہ قوما لا یؤخذ فیہم لضعیفہم من قویہم۔ یاد رکھنا، اللہ رسول نے فرمایا آج سے 1450 سال قبل حبشہ کا واقعہ تھا، مدینے میں ہمارے نبی کے سامنے آیا تو ہمارے نبی نے بتایا کہ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ زیادہ دن تک پنپنے نہیں دیتے۔ قیامت اشارہ تھا جب قوم کسی ملک میں عدل انصاف اٹھ جائے، رشتے ناتے، اپنی قرابت داری، اپنی جماعت، اپنی گروہ میں جرم کیا جائے تو اس پر کوئی کارروائی نہ ہو، اور اگر دوسرا ہو تو چھینک بھی دے تو کہا جائے اسے کرونا پھیلتا ہے۔ جہاں اس طرح سے حالات بدل جائیں کہ لا یؤخذ لضعیفہم من قویہم، ظالموں سے، طاقت رکھنے والوں سے انتقام اور بدلہ نہ دلوایا جائے، کس کا؟ ضعیفوں اور کمزوروں کا۔ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دن تک چلنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، بس وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے، تاکہ کر لو، تھوڑا سا اور کر لو، اور عیش کر لو، اور عیش کر لو۔ کیوں؟ عذاب تو آنا ہی ہے، اور جہنم لیزدادوا اثما۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا ظلم کرتا تو شاید چھوٹی سے جہنم میں، لیکن اس کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہے۔ ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیزدادوا اثما، تاکہ اور ظلم کر لے، اور گناہ کر لے، تاکہ جہنم کے بڑے گڈھے کا وہ مستحق ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز حکمت پر مبنی ہے دوستو، اس لیے میں نے کہا اسلام عدل و انصاف کا علم بردار ہے، چاہے اپنا ہو یا پرایا۔ اب آپ ذرا سوچیں کس قدر عدل و انصاف کا تقاضا ذرا دیکھیں اور کتنا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ عمر ابن الخطاب
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऊंट का घोड़ा खरीदा, मार्केट में गए घोड़ा खरीदा, और अदल इंसाफ की कदर इस्लाम में घोड़ा खरीदा, और घोड़ा खरीदने के बाद कहा मैं इसको जरा दौड़ा के देखूंगा। लाजमी चीज है, हक है, दौड़ा के देखूंगा हमारे काम का है या नहीं है। दौड़ा के देखा, आगे गया, उमर फारूक ने दौड़ाया घोड़ा, उसका पैर ठोकर खाया, पैर में मोच आ गई, लगड़ा हो गया, वो लगड़ा हो गया। उमर फारूक लेकर के आए, घोड़े के मालिक का ले जा तेरा घोड़ा, अपना घोड़ा, ये हमारे काम का नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन में ले जाता हूं। जब लेके जाने लगा तो घोड़ा लगड़ा है उसका। कहा अमीरुल मोमिनीन घोड़ा वापस नहीं लूंगा। क्यों? कहा हमने घोड़ा सही सालिम दिया था और आप लौटा कैसे रहे हैं, लगड़ा दे रहे हैं, ये तो नहीं है, मैं ले सकता। आप हमसे घोड़ा दिए, ठीक आपका हक था, तजर्बा करते। आज आप गाड़ी किसी खरीदे में एक राउंड लगा करके आते हैं, देखते हैं, तो ठीक है, हमने किया ऐसा। लेकिन अल्लाह उस बद्दू ने कहा अमीरुल मोमिनीन घोड़ा लगड़ा कर दिया है आपने, हम कैसे आपका घोड़ा वापस लें। उसने कहा लेना पड़ेगा, मैंने थोड़ी लगड़ा किया है, हमने दौड़ाया, गिर ठोकर लगी, खुद लगड़ा हो गया, मैंने कौन सा तोड़ा है इसका पैर। नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम वापस नहीं लेंगे, पैसा हमें अदा करें और लगड़ा घोड़ा आप लेके जाएं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते नहीं लूंगा, और वो कहता है मुझे ही देना पड़ेगा। आखिरकार कहा अच्छा ठीक है, हम दोनों के दरमियान फैसला कौन करेगा। अल्लाह अकबर, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब हो और बाजार में रोड पर चलते हुए चार घोड़ा बाजार में केस है। क्या ख्याल है जरा बताएं। अदल इंसाफ ये इस्लाम की खूबी है दोस्तों। ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी, दुश्मन के साथ भी तुम्हें अदलो इंसाफ करना है। किसी कौम की दुश्मनी अपनी जगह पर है, लेकिन दुश्मनी अदलो इंसाफ में रुकावट है, ना बने तुम्हें अदलो इंसाफ करना। अल्लाह अकबर। फैसला कैसे होगा, चलो कोई हकम तस्लीम करो। कादी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह थे, जरा देखो, कादी शुरैह, शुरैह अभी कादी नहीं थे, शुरैह नाम था बेचने वाले का, इनको हकम मानते हैं। आए शुरैह आए, कहा क्या कैसे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा देखो हमारा इसका झगड़ा है, हमने इसका घोड़ा लिया और तजर्बे के लिए मैं इधर लेके गया, लगड़ा हो गया, मैंने भगाया, हम इसको, हमारे काम का घोड़ा नहीं, मैं इसको घोड़ा वापस कर रहा हूं, वापस नहीं ले रहा है। कहता है घोड़ा ले जाए और पूरी कीमत हमको दें, हम घोड़ा वापस नहीं लेंगे। और लगड़ा घोड़ा मैं क्या करूंगा रख करके, हमारे काम का नहीं। तो आपको इसने जज तस्लीम किया है, आपका फैसला कबूल करेगा। अल्लाह अकबर। शुरैह रहमतुल्लाह अलैह आए, देखा, कहा अमीर, सर झुकाया, गौर किया, कहा अमीरुल मोमिनीन अदल इंसाफ, आप अमीरुल मोमिनीन है, इस वक्त दुनिया में आपका रोब है, आपके सामने कोई निगाह नहीं उठा सकता, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन अदल इंसाफ तो अदल इंसाफ ही है। एक तरफ एक अदना दर्जे का इंसान, देहात का आया हुआ जंगली, और दूसरी तरफ उमर जिसके नाम से कैसरो कसरा भी कांपते हैं। अल्लाह अकबर। कहा अमीरुल मोमिनीन अदल इंसाफ का तकादा ये है, आपकी इज्जत, आपका एहतराम, आपके इताअत और फर्माबरदारी सराखों पर, लेकिन हमें अभी जज बनाया गया है, हमें सरपंच को बनाया गया, हकम तस्लीम किया, आपने भी इसने तस्लीम किया है। तो अदल का तकादा ये है, या तो आप लगड़ा घोड़ा ले जाएं या पूरी कीमत इसको लौटाएं, और अगर घोड़ा लौटाना है तो जाइए आप इलाज करें, घोड़ा जब दुरुस्त हो जाएगा तब वो लौटाइएगा। अल्लाह अकबर। उमर फारूक ने उनको मदीने से बाहर नहीं किया कि नहीं ये अदल इंसाफ से करता है, इसलिए मदीने से इसको निकाल दिया जाए। जज से जज की तब्दीली नहीं की, बल्कि खुश हो गए, वाह
ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے عدل و انصاف کرنے والے لوگ موجود ہیں. گھوڑا لیا اور گھوڑے کے مالک کو قیمت ادا کی. آگے دیوان میں جو دیوان تھا، منشی تھا، اس کو بلایا. کہا دیکھو اس وقت جہاں جہاں اسلامی ریاست ہے کہاں قاضی کی جگہ خالی ہے. تو پتا چلا کوفہ میں قاضی کی جگہ خالی تھی. کہا امیر المومنین کوفہ میں قاضی کی ضرورت ہے. کہا شریح کو بلا کر کے لاؤ. شریح بلا کر کے لائے گئے اور آنے کے بعد کہا شریح ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسے عدل و انصاف کرنے والے لوگ ہماری رعایا میں مدینے کے اندر موجود ہیں. تم کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے عدل و انصاف کرنے والے قاضیوں کی ہمیں ضرورت ہے امت کو، کہ جو اپنا عدل و انصاف دنیا میں قائم کرے. سامان تیار کرو اور کوفہ کا جو کوٹ ہے وہاں کا ہم نے تم کو قاضی مقرر کر دیا گیا. جو عدل و انصاف کرتا تھا اس کو انعام ملتا تھا، اس کی عزت بڑھ جایا کرتی تھی. کیوں؟ اس نے اللہ کے قانون کو ہر چیز پر مقدم کیا، عدل و انصاف. تو دوستو اس سلسلے میں باتیں بہت زیادہ ہیں. ہمیں نہ اپنا رشتہ دیکھنا ہے، نہ بھائی دیکھنا ہے، نہ قوم دیکھنا ہے، نہ دوست احباب دیکھنا ہے. ہمیں عدل و انصاف نے کیا کہا وہ کرنا ہے. عدل و انصاف اپنی اولاد کے خلاف ہو. اولاد کے اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا مشورہ کرنے کے لیے اور کہا کہ دیکھیں، کہا کہ حضرت بات اصل یہ ہے میری لڑکی جوان ہو گئی ہے، شادی کا رشتہ ڈھونڈ رہا تھا اور 3 رشتے اس وقت ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور 2 رشتے تو آپ کے دونوں شہزادے حسن حسین نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. کس نے بھیجا ہے؟ اور ایک جو ہے فلاں انسان نے بھیجا ہے. تو میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا بتائیں ان تینوں میں کون سا زیادہ بہتر ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. اگر عدل و انصاف اپنی ذات کے خلاف، اپنی اولاد کے خلاف، اپنے بیٹے کے خلاف، اپنی بیوی کے خلاف، اپنے ماں باپ کے خلاف، اپنی ذات کے خلاف ہو، سب میں ہر موقع پر عدل و انصاف مقدم ہوگا. بڑا طویل واقعہ ہے. حضرت علی نے سر جھکایا، کہا دیکھو اللہ کے رسول نے المستشار مؤتمن بیان فرمایا ہے. یہ تم ہم سے آ کے مشورہ کر رہے تھے کہ ہم تمہیں فیصلہ کر کے سنائے کون رشتہ بہتر ہے. تو میری نگاہ میں حسن کو بھی چھوڑ دو، حسین کی بھی چھوڑ دو، وہ تیسرا نوجوان ہے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو. بہت خوش چلا گیا، بیٹی کی شادی کی. حسن کو پتا چلا، گلے بڑھ گئے اس کے. حسین کو پتا چلا ارے میرا رشتہ تم نے ٹھکرایا. تو اس نے کہا میں تمہارے والد کے پاس گیا تھا، تمہارے والد سے مشورہ کیا. اللہ اکبر. سوچو حسن حسین سیدنا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار. لیکن اس کے باوجود جب حسن آئے والد صاحب وہ فلاں آدمی آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا تھا. ہاں آیا تو تھا. حسین بھی آئے. اللہ کے والد صاحب وہ فلاں آدمی آیا تھا آپ سے مشورہ. ہاں آیا تھا. کہا پھر دنیا کا ہر باپ تو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ کر کے لاتا ہے اور آپ ہمارے کیسے باپ نکلے کہ رشتہ ہمارا رشتہ رد کر کے وہ رشتہ تم نے کروا دیا. تو کیا جواب دیا؟ میرے پیارے بیٹے حسن حسین تو ہماری 2 آنکھیں ہو. اللہ اکبر. انداز ذرا دیکھیں بیٹے تم دونوں ہماری آنکھیں ہو، تم ہمارے گردے ہو، تم دونوں ہمارے دل ہو، تم دونوں ہمارے بیٹے. تم سے زیادہ کائنات میں مجھ سے میرے نزدیک اور کون محبوب ہوگا. لیکن کریں کیا بیٹے، تمہارے نانا کی بات تمہاری محبت پر غالب کیا میں نے. یہ ہے دوستو، یہ ہے تمہارے نانا جان کی بات کو میں نے اپنی تمہاری محبت پر غالب کیا ہے. کہا میرے نانا جان نے کیا بیان فرمایا؟
کہا اللہ سن فرمایا المستشار مؤتمن، کوئی مشورہ لے تو وہ بھی امانت ہے. تو میری نگاہ میں بیٹھے تم سے زیادہ، تم شادی شدہ ہو، وہ بھی شادی شدہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ تمہارے وہ رشتے کا زیادہ حاجت نمند تھا، مستحق تھا، اور شاید کہ تم دونوں اس کے حق میں اتنا بہتر نہیں ہو سکتے جتنا میرا اندازہ تھا وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا. وہ غریب لڑکی تھی، وہ غریب وہ ہے، اور تم ہمارے شہزادے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں اونچ نیچ کا فرق پڑتا تو اس کی بھی زندگی برباد ہوتی، تم بھی بعد میں پریشان ہوتے. تو تمہارے نانا کی سنت نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم مشورہ دے دیں کہ اس کو شادی کر لو. دونوں واپس آ گئے. نانا جان کی بات آ گئی تو والد سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. دوستو یہ بہت بڑا طویل موضوع ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پرائے کو نہ دیکھا جائے. اللہ نے فرمایا اپنی ذات کے خلاف بھی فیصلہ ہو تو ذات کی پرواہ نہ کرو، جان کی پرواہ نہ کرو، بلکہ عدل و انصاف. یہی اسلام کی خوبی ہے، اسلام کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. ساتھیوں نے کچھ کہا تھا ذی الحجہ کے متعلق کچھ باتیں کرنا، لیکن میرے خیال سے ٹائم نہیں رہ گیا چونکہ ان کو دوسری جگہ پہنچنا ہے. یہی بات کچھ آگے ہو گئی تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ذی الحجہ کے بارے میں تو ماشاءاللہ سنتے ہوں گے، شیخ بتا دیں گے، امام صاحب بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار بل بیٹھنے کے توفیق دے. اور اللہ نے جیسے ہم کو اسلام عطا کیا ہے ایسے ہم تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف کا علم بردار بنا دے. اور آج بھی الحمدللہ ہمارے ملک میں جہاں بھی ظلم زیادتی ہوتی ہے ہم ظالم کو ظالم ہی کہتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم. ہم نے کبھی عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا ہے. جو ظالم ہے، جو مجرم ہے، مجرم ہوگا، چاہے اپنا ہو یا غیر کا ہو، سگا ہو یا کسی قوم کو ہو. ظالم ظالم ہوتا ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو یا بغیر کلمہ پڑھنے والا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ سزا مجرم کو دی جائے جو مستحق ہے، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، ذات برادری قوم اور وطن نہ دیکھا جائے. عدل و انصاف قائم کیا جائے اور اس سے بہت ہی خیر و برکت ملک میں ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.